अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीना पाशा। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, बहुत सी आम खबरें और अपडेट्स लेकर आपके सामने हाजिर हैं और कुछ तज्जिया भी करेंगे क्योंकि आज बड़ी तनकीद हो रही है अली अमीन गंडापुर साहब को जब वज़ीर आला KP नामजद कर दिया गया बाकायदा तौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान साहब की तरफ से, तो इसके ऊपर बड़ा रिएक्शन आ रहा है। तो इसके ऊपर एक इंटरेस्टिंग तज्जिया आपके सामने रखूंगी। इसके साथ साथ जनाब मज़ीद कुछ खबरें खान साहब के साथ आज जेल में क्या मुलाकातें हुई हैं और क्या खान साहब की गुफ्तगू हुई है, इसके ऊपर बात करेंगे। किस किस के लिए अब कुछ लगता है कि माहौल आहिस्ता आहिस्ता ईजी होने वाला है, ये चीज़ें आपके सामने रखेंगे। इसके साथ साथ ये भी बात करेंगे जनाब के किस तरह से जो मुख्तलिफ अदालतों के मामलात हैं वो आगे बढ़े हैं। तो काफ़ी कुछ है जी। आज के वीलॉग में आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें। सबसे पहले तो जनाब आपको ये बता दें कि खान साहब खुशबाश है, माशाल्लाह फिट हैं, और कल उनकी जो तबीयत ख़राब होने के हवाले से ख़बरें चल रही थी वो भी बाद में तरदीद भी आ गई थी। और आज मुख्तलिफ सहाफ़ी जो जेल में उनसे मुलाकात कर सके, उनकी आज हियरिंग थी 9 मई के मुकदमात की, तो उसके अंदर उनकी मुलाकातें हुई और उसमें फिर हमने देखा कि जो रिपोर्ट उनकी तरफ से हुआ है कि माशाल्लाह से खान साहब बिल्कुल खैरियत से हैं, कोई ऐसा इशू नहीं है और जो उनकी सेहत से मुतालिक खबरें थी वो दुरुस्त नहीं हैं। अब ये बात कि जी खान साहब के क्या आज पैगामात थे कौम के लिए, खुश हैं, मुतमईन हैं, मुबारकबाद दी है, डिटर्मिन्ड हैं। वंस अगेन मुझे एक चीज़ क्लियर थी कि खान साहब कभी भी इस चीज़ के ऊपर कॉम्प्रोमाइज़ तो नहीं करेंगे कि जो मैंडेट इतनी मुश्किल से अवाम ने बाहर निकल कर दिया है, हर मुश्किल को अबूर करते हुए, उसको क्या खान साहब यूं ही हाथ से जाने देंगे। और ये सिर्फ खान साहब या PTI की बात नहीं है, ये अवाम की बात है। जब अवाम के साथ आप ज़्यादती करेंगे तो फिर PTI खुद भी अपनी मकबूलियत खोएगी कि लोग ये कहेंगे कि हम आपके साथ खड़े थे और आपने हमारे लिए फ़ाइट नहीं की, हमारे मैंडेट को बचाने की कोशिश नहीं की। तो ये हो नहीं सकता कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ किसी भी लम्हे इस मैंडेट को चोरी होने के ऊपर खामोश हो जाए या उसके लिए जद्दोजहद ना करे। नहीं मिलता आफ्टर जद्दोजहद वो एक अलग बात है, लेकिन ये नहीं हो सकता कि आप इसको मसलहतन एक्सेप्ट कर लें कि जी ठीक है हम हार के बैठ गए। तो ये नहीं होना चाहिए। अदालतों में भी जंग लड़ें, प्रेशर भी डाल कर रखें और इंटरनेशनल मीडिया को बिल्कुल इंगेज करना चाहिए। ये मैं इसलिए भी कह रही हूँ क्योंकि कंटिन्यूसली आप देख रहे हैं कि जो इंटरनेशनल मीडिया है वो पाकिस्तान के इलेक्शंस के ऊपर कवरेज कर रहा है, उसके ऊपर नज़र रखे हुए, और उनके जो मुख्तलिफ रिपोर्ट्स आर्टिकल्स चल रहे हैं उसमें आप देख सकते हैं कि उन्होंने तशवीश का इजहार कर दिया है, क्वेश्चंस, सीरियस क्वेश्चंस उठा दिए हैं कि पाकिस्तान का ये जो इंतखाबात का अमल था वो इतना ज़्यादा शफाफ नहीं था। अब फाफिन की रिपोर्ट भी आ चुकी है। फाफिन की रिपोर्ट भी बड़ी होशरुबा है जिसमें वो बताते हैं कि बज़ाहिर जो पोलिंग का अमल है वो तो ठीक हुआ, उसमें कोई ख़ास ऐसी बेज़ाब्तगी नज़र नहीं आई कुछ जगहों के अलावा, लेकिन उसके बाद जो ROs के ऑफिस में मसाइल होते रहे उसको उन्होंने मेंशन किया और उन्होंने बताया कि 135 ROs के ऑफिस में हमें दाखिल ही नहीं होने दिया। ये तो बहुत बड़ी एलिगेशंस हैं। इसी तरीके से और भी जो अब चीज़ें इकट्ठी हो रही हैं उसमें बादियुन नज़र में तमाम ही दुनिया ये जान चुकी है कि इस इलेक्शन में रिगिंग हुई है और ये इलेक्शन क्वेश्चनेबल है। अल जज़ीरा की आप रिपोर्ट देख लें, न्यूयॉर्क टाइम्स की आप देख लें रिपोर्ट, आप मुख्तलिफ आर्टिकल्स टाइम्स के देख लें, इकोनॉमिस्ट के देख लें, ब्लूमबर्ग के देख लें, हर कोई इसके ऊपर क्वेश्चन उठा रहा है और ख़ास तौर पर इस बात के लिए कुछ मुतमईन दिखाई नहीं दे रहा कि जिस अंदाज से रिजल्ट्स रुके और फिर बाद में ट्रेंड चेंज हुए और सबका ये ख्याल है कि जो PTI का मैंडेट है उसमें कुछ ना कुछ मनूवरिंग हुई है, क्वेश्चंस वो उठा रहे हैं। इसके साथ साथ जो इम्पॉर्टेंट बात ये है कि जो अमेरिका का इस पर रद्दअमल आया है, वैसे तो इसको लोग बहुत ज़्यादा मेरा ख्याल आउट ऑफ प्रोपोर्शन कुछ अहमियत दे रहे हैं और अमेरिका के जो स्टेट डिपार्टमेंट की तरफ से पाकिस्तान के इंतखाबात पर तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया गया रिज़ल्ट्स के ऊपर और कहा गया कि जी इसके ऊपर तहकीकात होनी चाहिए और जो एलिगेशंस हैं धांधली की उनको सॉर्ट आउट होना चाहिए। और हम यही चाहते हैं कि जो पाकिस्तान के हकीकी नुमाइंदे हैं जिन्हें अवाम ने मुंतखब किया उन्हीं के ऊपर मुश्तमिल हुकूमत बने जिसके साथ US गवर्नमेंट भी है चलने के लिए तैयार होगी। अब इस पे बहुत से लोग खुश भी हो रहे थे और कह रहे थे कि जी देख लें जी अमेरिका ने भी कह दिया ये वो। हालांकि मैं ये समझती हूँ कि अमेरिकन खुद भी कहीं ना कहीं जाहिर है इस चीज़ के लिए इतने ज़्यादा विलिंग तो नहीं है कि इमरान खान दोबारा वज़ीर आज़म बने या उनकी पार्टी गवर्नमेंट में आए, लेकिन ये ज़रूर है कि उन्होंने इसके ऊपर ये स्टेटमेंट दिया है और ज़ाहिर उनकी स्टेटमेंट का एक असर होता है, उनकी स्टेटमेंट का अपना एक वज़न होता है, उसको यूं ही फेंका नहीं जाता। फॉर्मेलिटी में दिया है या जेन्युइनली दिया है ये तो अब नहीं कहा जा सकता, कुछ कहना क़बल वक्त है, लेकिन अगर फॉर्मेलिटी में भी दिया है तो बहरहाल उसका पाकिस्तान के ऊपर उसका वज़न तो होता है कि भाई ये चीज़ इस तरह से कही गई है तो इसको देखना पड़ता है।
اگرچہ نگران وزیر اعظم نے یہ کہا کہ جی ہم کسی کے کہنے پہ تحقیقات نہیں کریں گے، بھائی نہ تحقیقات کسی کے کہنے پر کریں لیکن عوام کے کہنے پر تو کریں، جو کہ اس وقت مطمئن نہیں دکھائی دے رہے، اور الیکشن ریزلٹس کے اوپر وہ یہ سیریس کویشچنز اٹھا رہے ہیں، احتجاج کر رہے ہیں کہ ان کے ساتھ دھوکہ ہوا ہے، ڈاکہ ڈالا گیا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں ہیں، اس پورے تاثر کو جو انٹرنیشنل میڈیا میں ابھر چکا ہے، پاکستان تحریک انصاف کو بہتر طریقے سے انگیج کرنا چاہیے اور تمام جو ان کے پاس ثبوت ہیں ان کو سامنے رکھنا چاہیے انٹرنیشنل میڈیا کے، مختلف انٹرنیشنل میڈیا کے اوپر آ کر مختلف جو ان کے امیدواران ہیں وہ انگیج کریں، اپنا پوائنٹ آف ویو دیں اور لوگوں کو بتائیں کہ ان کے ساتھ کیا ہوا اور کیسے ہوا، تو میرا خیال ہے یہ بڑا افیکٹو ہوگا، نمبر 1۔ باقی جو یہاں پر عدالتوں میں جانا ہے، الیکشن کمیشن ٹرائبونلز میں دھکے کھانے، وہ بھی کھائیں، ضرور کھائیں، لیکن ساتھ ساتھ اپنا جو نیریٹو ہے اس کو نہ چھوڑیں، اسٹریٹ پاور کو نہ چھوڑیں، اور دیکھنا پڑے گا کہ اس کے ریزلٹس کو اس طرح آسانی سے بالکل بھی ڈائجسٹ نہ کرنے دیا جائے، ایک چیز۔ تو خان صاحب سے میں یہی امید کر رہی تھی، انہوں نے بھی کم و بیش یہی بات کی ہے کہ اس کو ہم آرام سے یوں ہی جانے نہیں دیں گے، ہمیں اپنا مینڈیٹ چھینا ہوا واپس لینا ہوگا، ایک ایک سیٹ واپس لیں گے۔ تو خان صاحب اسی بات کے اوپر ڈٹرمنڈ ہیں۔ انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ حکومت سازی کے لیے آپ مختلف جماعتوں سے رابطہ کریں، اور ایک اور جو میں نے آپ کو میرا 2 دن پہلے کا ویلاگ دیکھ لیں، جب یہ بات ہو رہی تھی کہ جی پیپلز پارٹی کے ساتھ مل کر، تو میں نے آپ کو اسی وقت کہا تھا کہ پیپلز پارٹی کے ساتھ پاکستان تحریک انصاف مل کر حکومت نہیں بنائے گی اور نہ ہی اسے بنانی چاہیے، ادروائز پھر اگین وہی بات ہے کہ وہ بھی انہی کی صف میں کھڑی ہوگی، اور یہی ہوا۔ آج خان صاحب نے کیٹیگوریکلی کہہ دیا کہ 3 جماعتوں پی ایم ایل این، پیپلز پارٹی اور ایم کیو ایم، ان تینوں کے ساتھ کوئی بات چیت نہیں ہوگی، اور جو مینڈیٹ چوری ہوا ہے وہ انہی میں بانٹا گیا ہے۔ اور ویسے بھی تھرو آؤٹ یعنی جتنا رجیم چینج ہوا ہے اس کے بعد سے تھرو آؤٹ یہی جماعتیں کنٹینیوسلی پاکستان تحریک انصاف کے خلاف کریک ڈاؤن کی کہیں نہ کہیں حمایت بھی کرتی رہی ہیں، بینیفیشری بھی رہی ہیں اور خود اس میں شامل بھی رہی ہیں۔ تو اس لیے عمران خان صاحب کی واضح ہدایت ہے کہ ان کے ساتھ تو کوئی گورنمنٹ نہیں ہوگی۔ اگر اتنی ہی کوئی بری سچویشن آ گئی کہ ہم اپنا مینڈیٹ واپس نہیں لے سکے تو پھر ہم اپوزیشن میں بیٹھ جائیں گے، لیکن ان میں سے کسی کے ساتھ مل کر اتحاد نہیں بنائیں گے۔ تو یہ ایک چیز تو واضح ہو گئی۔ اس کے بعد عمران خان صاحب سے جب یہ سوال کیا گیا کہ کیا کوئی آپ سے اہم ملاقات ہوئی ہے، تو عمران خان صاحب نے اس کی تردید کر دی ہے۔ اچھا، اب اس کے اوپر بہت سے لوگ بات کر رہے ہیں کہ دیکھیں جی عمران خان صاحب نے کہہ دیا، دیکھا ہم تو پہلے کہتے تھے کوئی ملاقات نہیں ہوئی۔ یہ خبر میں نے آپ کو کل بھی اپنے ویلاگ میں بتائی تھی کہ اسد علی طور کی خبر ہے، اور اسد علی طور صاحب کو ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے کافی قریب بھی سمجھا جاتا ہے، اور کافی باریک بینی سے وہ بات کرتے ہیں اور وہ اپنی سٹوری پہ قائم بھی ہیں۔ لیکن بہرحال ایک جو اس میں مجھے 1-2 پوائنٹ انٹرسٹنگ لگتے ہیں وہ یہ کہ یہ خبر کل سے آئی ہوئی تھی، لیکن اس حوالے سے کوئی تردید ISPR کی طرف سے جاری نہیں ہوئی، نہ کسی اور ایسے عسکری ذرائع کے توسط سے جاری ہوئی ہے، تو یہ بڑا امپورٹنٹ ہے۔ ورنہ عام طور پر جیسے ہی ایسی کوئی خبر آتی ہے تو جو اسٹیبلشمنٹ کے قریب صحافی سمجھے جاتے ہیں وہ فوراً تردیدیں کر دیتے ہیں، یا خود ISPR کی طرف سے کوئی تردید آ جاتی ہے، لیکن ایسی کوئی تردید وہاں سے نہیں آئی تھی، اور نہ ہی PTI کی طرف سے آئی تھی، دونوں طرف سے کوئی تردید نہیں آئی تھی۔ آج البتہ عمران خان صاحب نے فی الحال اس کے اوپر یہی کہا ہے کہ جی نہیں ملاقات ہوئی۔ اب یہ ملاقات کو خان صاحب ابھی واقعی کیا نہیں ہوئی یا ابھی ہوئی ہے، لیکن فی الحال خان صاحب اس کو ڈسکلوز نہیں کرنا چاہ رہے، یہ ابھی کچھ کہنا قبل از وقت ہوگا، لیکن بہرحال یہ ہے کہ ہو سکتا ہے اس لیول کی ملاقات نہ ہو جس لیول کی بتائی جا رہی ہے، لیکن کوئی نہ کوئی پیامبری تو ضرور ہوئی ہے، اور اس کی مختلف لوگ تصدیق بھی کر رہے ہیں، مختلف لوگ تردید بھی کر رہے ہیں، لیکن بہرحال خان صاحب نے اس کی تردید کی ہے۔ اس کے بعد جناب اور انہوں نے واضح طور پہ کہا ہے کہ کوئی وہ ڈیل بھی نہیں کریں گے۔ پھر اڈیالہ جیل رہنے کے معاملے کے اوپر بشرا بی بی صاحبہ نے پہلے بھی کہا تھا کہ میں اڈیالہ میں رہنا چاہتی ہوں، بنی گالہ میں نہیں، لیکن ان کی جو وربل ریکویسٹ تھی اس کو تو نہیں مانا گیا، انہوں نے آفیشلی پٹیشن دائر کر دی تھی اسلام آباد ہائی کورٹ میں، جس کے اوپر آج سماعت بھی ہوئی ہے، اور ابھی تک جب میں آپ سے بات کر رہی ہوں کوئی واضح حکم نامہ میرے سامنے نہیں آ سکا، لیکن اس میں بھی بشرا بی بی صاحبہ نے یہی بات کی ہے کہ میں ایک عام شہری ہوں، اور میرے طرح پاکستان تحریک انصاف کی بہت ساری خواتین جیلوں میں ہیں، تو میں اپنے آپ کو ان سے الگ نہیں سمجھتی، مجھے بھی جیل میں ہونا چاہیے، اور یوں بھی بنی گالہ میں وہ خود کو سیکیور فیل نہیں کرتی، ان کا خیال ہے کہ وہ اڈیالہ جیل میں ہی جانا چاہیے انہیں۔ تو اس کے اوپر ان کی طرف سے بھی یہ پٹیشن ہوئی ہے، اور دوسری طرف خان صاحب کے حوالے سے بھی جو یہ خبریں آ رہی تھیں کہ انہیں خاموشی سے بنی گالہ شفٹ کر دیا جائے گا اور پھر ان کو سب جیل ڈکلیئر کر دیا جائے گا، تو اس کے اوپر خان صاحب نے کہا ہے کہ میں بنی گالہ خود شفٹ نہیں ہونا چاہتا۔
تو یعنی ان کی چوائس تو نہیں ہے. اب اگر پھر بھی اتھارٹیز یہ فیصلہ کرتی ہیں کہ انہیں شفٹ کرنا ہی ہے تو وہ ان کی اپنی مرضی ہے. اتھارٹیز کی ظاہر ہے وہ تو کہہ دی ہیں, وہ اس پہ ان کی اپنی مرضی تو نہیں چلا سکتے. لیکن بہرحال خان صاحب نے ایسی کسی خواہش کا یا اس کے اوپر کسی اطمینان کا اظہار نہیں کیا. وہ کہتے ہیں وہ جیل میں ہی رہنا چاہتے ہیں. اٹک جیل میں بھی جب خان صاحب تھے تو اس وقت شروع میں کہا جا رہا تھا کہ انہیں اڈیالہ منتقل کیا جائے, لیکن کچھ عرصے تک جب نہیں منتقل کیا گیا تو خان صاحب نے کہا میں سیٹ ہو گیا ہوں. جیسے ہی انہوں نے یہ کہا کہ میں سیٹ ہو گیا ہوں تو پھر ان کو اٹھا کے اڈیالہ شفٹ کر دیا گیا تھا. تو مجھے لگتا ہے کہ اب وہ خان صاحب بھی اگر یہ کہہ رہے ہیں کہ میں اڈیالہ جیل میں سیٹ ہو گیا ہوں تو اب شاید ان کو واقعی اٹھا کے بنی گالہ شفٹ کر دیا جائے, کیونکہ خان صاحب جب سیٹ ہو جاتے ہیں تو پھر کوئی اور اپ سیٹ ہو جاتا ہے. تو اب دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے, لیکن دونوں میاں بیوی فی الحال چاہتے ہیں کہ وہ اڈیالہ جیل میں رہیں. اچھا جی, اس کے بعد جناب ذرا یہ کچھ آپ کو بتا دیں کہ جو کیا کہتے ہیں کیسز چل رہے تھے امیدواروں کے فارم 45 اور یہ وہ, اس سلسلے میں 35 کے قریب امیدوار تھے جو سندھ سے تعلق رکھتے تھے. انہوں نے سندھ ہائی کورٹ میں رجوع کیا ہوا تھا. سندھ ہائی کورٹ میں آج اس معاملے پہ پٹیشن پہ سماعت ہوئی ہے اور سندھ ہائی کورٹ نے بھی لاہور ہائی کورٹ کی طرح یہ معاملہ الیکشن کمیشن کو ہی بھجوا دیا ہے اور کہا گیا ہے, لیکن انہوں نے پابند کیا ہے کہ 14 دن کے اندر ان تمام امیدواران کا فیصلہ ہونا چاہیے اور ان کو جو فائنل رزلٹ ہیں وہ فارم 45 کے تحت ملنے چاہیے. تو انہوں نے یہ پابند کیا ہے الیکشن کمیشن کو اور معاملہ اب سندھ ہائی کورٹ سے واپس الیکشن کمیشن چلا گیا ہے. میری ایک دو ممبران سے بات ہوئی ہے, وہ کہہ رہے ہیں ہم کل صبح ہی اسلام آباد روانہ ہو جائیں گے اور جا کر اس معاملے کو چیلنج کریں گے. تو اب اگین سارا جو معاملہ آ گیا ہے وہ الیکشن کمیشن کے ٹرائبونلز پر آ گیا ہے. دیکھتے ہیں کہ وہ کیا کرتے ہیں. بہت سارے لوگ اس میں بہت مایوس بھی ہیں اور سوچ رہے ہیں کہ شاید ان ٹرائبونل سے اور کورٹ سے اس طرح سے ریلیف نہیں ملے گا. لیکن میں یوں ہی بائی دا وے سوچ رہی تھی کہ جب ابتدائی طور پر کاغذات نامزدگی جمع کروائے گئے تھے تو بڑے پیمانے پر یہ کاغذات کو ریجیکٹ کر دیا گیا تھا. پھر اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ کچھ کاغذات ہائی کورٹ نے کلیئر کیے, ان کو اجازت دی اور پھر بعد میں سپریم کورٹ نے بھی بہت سارے امیدواروں کو اجازت دی لڑنے کی. تو اسی طرح سے یعنی وہ فیصلہ جو بظاہر تو یہ تھا کہ پہلے ہی سٹیپ پہ ان کو لڑنا ہی نہ دیا جائے تو وہ فیصلے ریورس بھی ہوئے آگے چل کر. تو امید رکھنی چاہیے کہ اگر پہلے سٹیپ کے اوپر ٹرائبونلز میں یا اس طرح سے ابتدائی طور پر ان کے فیصلے نہیں بھی صحیح طور پر ہوتے, ریجیکٹ بھی ہوتے ہیں, تو امید رکھنی چاہیے کہ آگے کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ بہتر صورتحال بن بھی سکتی ہے. تو ابھی فائٹ جاری ہے اور فائٹ یہ چلتی رہنی چاہیے, جدوجہد جاری رہنی چاہیے حق کے لیے, اور پھر اس کے بعد جو بھی فیصلہ ہو پھر وہ بعد کی بات ہے. اب جی آ جاتے ہیں کہ کون کون لوگوں کو ریلیف ملتا نظر آ رہا ہے. کل میں نے آپ کو بتایا تھا طیبہ راجہ کی بھی مقدمات میں ضمانت ہوئی ہے, شیخ رشید صاحب تو آلریڈی رہا ہو چکے ہیں. آج فواد چودھری صاحب کی بھی ضمانت ہو گئی اینٹی کرپشن کے کیس میں, اور جو ایک دو اور شاید کیس تھے. اب صرف ان کا ایک کیس باقی رہ گیا جو نیب والا کیس تھا. اگر اس میں بھی ان کی ضمانت ہو جاتی ہے تو وہ بھی پھر رہائی پا سکیں گے. تو فواد چودھری صاحب بھی جو ہے اب لگتا ہے کہ عطاب جو ان کے اوپر چڑھا ہوا تھا اس کے عطاب سے نکل سکیں گے ہوپ فلی, اور وہ بھی رہا ہو پائیں گے. بظاہر وجہ یہی نظر آتی ہے کہ جو بھی ایسے لوگ تھے جنہوں نے اینٹی نیریٹو کیمپین نہیں کی یا خان صاحب کے خلاف الیکشن نہیں لڑنا تھا, ان پوٹینشیل کینڈیڈیٹس کو جیل میں ڈالا گیا تھا. اور اب چونکہ الیکشن ہو گئے ہیں, مقصد پورا ہو گیا ہے, تو اس کے بعد اب ان کینڈیڈیٹس کو باہر شاید نکلنے کا موقع مل سکے. تو فواد چودھری صاحب کی بھی ضمانت ہو چکی ہے. آج فواد چودھری صاحب کے حوالے سے اظہر مشوانی صاحب کا اہم ٹویٹ تھا, جنہوں نے یہ بتایا کہ جہانگیر خان ترین صاحب کو فواد چودھری صاحب نے یہ بات سمجھائی تھی, کہی تھی کہ آپ عمران خان کے خلاف نہ جائیں. اگر آپ عمران خان کے خلاف گئے تو آپ کے لیے سیاست کرنا مشکل ہو جائے گا, ہمارے لیے سیاست کرنا مشکل ہو جائے گا. کوئی بھی جو شخص آپ کی پارٹی میں آئے گا وہ اپنے حلقے میں نہیں جا سکے گا, کیونکہ فواد چودھری صاحب ایک بہرحال پرانے سیاستدان منجے ہوئے کھلاڑی ہیں, حلقے کی سیاست کرتے ہیں, لوگوں سے ملتے جلتے ہیں, عوامی سیاستدان ہیں. تو انہیں لوگوں کی نبض کا تو آئیڈیا تھا کہ عوام کدھر کھڑی ہے اور کدھر کیا چاہ رہی ہے. اب کسی بھی پریشر کی وجہ سے اگر انہوں نے پی ٹی آئی کو چھوڑ بھی دیا وہ ایک الگ کہانی ہے, لیکن یہ انہیں پتا تھا کہ اگر وہ عمران خان صاحب کے خلاف کھڑے ہوتے ہیں یا ان کے خلاف کوئی بیان بازی کرتے ہیں تو پھر بالکل ان کے جو حلقے کے لوگ ہیں وہ اس چیز کو پسند نہیں کریں گے. تو انہوں نے خاموشی اختیار کی اور کوئی ان کے خلاف بات نہیں کی, اور یہ پھر بات انہوں نے صرف اپنے حد تک نہیں رکھی, انہوں نے جہانگیر خان ترین صاحب کو بھی یہ بات سمجھائی. لیکن انفارچونیٹلی جہانگیر خان ترین صاحب نہ صرف عمران خان صاحب کے خلاف بولے بلکہ بشریٰ بی بی صاحبہ کے حوالے سے بھی انہوں نے گھٹیا باتیں کیں.
اور آج نتیجہ یہ نکلا ہے کہ دونوں حلقوں سے بری طرح ناکام ہونے کے بعد وہ پارٹی اور سیاست دونوں کو ہی خیر بات کہہ گئے ہیں. تو اگر فواد چودھری صاحب کی اس وقت انہوں نے بات سنی سمجھی ہوتی اور صرف طاقتور حلقوں کے پیچھے نہ چلے ہوتے تو شاید ان کا کوئی بچاؤ کا راستہ ہوتا, کوئی سیاست کم از کم وہ اس ملک میں کر سکتے. لیکن اب جو صورتحال ہے وہ اس سے مختلف ہمیں نظر آ رہی ہے. تو فواد چودھری سمیت اور بہت سارے اسیران جو لوگ موجود ہیں جیلوں میں, ہوپ فلی اب ان کے لیے کچھ آسانیاں پیدا ہوں گی جو محض اس لیے بند تھے کہ وہ الیکشن میں پارٹیسپیٹ کر کے عمران خان کی حمایت نہ کریں. اب آ جاتے ہیں جی علی امین گنڈا پور کی طرف, جن کے اوپر بہت زیادہ آج بات ہو رہی ہے اور بہت غصہ کیا جا رہا ہے سوشل میڈیا کے اوپر. کچھ تو ظاہر ہے جو مخالفین ہیں پی ٹی آئی کے وہ تو کر ہی رہے ہیں, کچھ پی ٹی آئی کے حامی لوگ بھی غصہ کر رہے ہیں کہ علی امین گنڈا پور صاحب کو جو عمران خان صاحب نے وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا نامزد کیا ہے یہ ایک اچھا فیصلہ نہیں ہے اور اس پہ تنقید ہو رہی ہے اور کچھ لوگ اس کا دفاع بھی کرتے نظر آ رہے ہیں. اب اگر میں آپ کو اپنی رائے دوں تو سب سے پہلے تو یہ ہمیں سمجھنا ہوگا کہ جب بھی کوئی نامزدگی ہوتی ہے تو اس پہ تنقید ضرور ہوتی ہے. ہمیشہ آپ سب کو خوش نہیں کر سکتے, کیونکہ آپ دیکھیے جب عثمان بزدار یا محمود خان جیسے بے ضرر اور دھیمے اور بزدل قسم کے لوگوں کو خان صاحب نے وزیر اعلیٰ بنایا تو سب اس بات پہ تنقید کرتے رہے کہ یہ کس طرح کے لوگ آپ نے بنا دیے, یہ کمزور ہیں, یہ ہیں, یہ وہ ہیں. ٹھیک, تنقید ہوتی. اب وہ اگر دبنگ قسم کے بندے کو بنا رہے ہیں تو اس پہ بھی تنقید ہو رہی ہے. اسی طریقے سے عمران خان صاحب نے جب بیرسٹر گوہر کو چیئرمین نامزد کیا تو سب شروع ہو گئے کہ یہ کیا اتنا معصوم سا انسان, اتنا سلجھاوا دھیما سا انسان, تحمل مزاج سا, یہ کیوں چیئرمین بنا دیا, کمزور آدمی چیئرمین بنایا. اب جب انہوں نے شیر افضل مروت صاحب کو سینئر نائب صدر بنایا تو سارے شروع ہو گئے یہ دیکھ لیں خان صاحب کی چوائس, آپ دیکھ لیں ایسا بندہ جو وڑ گیا جیسے الفاظ استعمال کرتا ہے, یا وہ ایک غیر محتاط قسم کی گفتگو کرتا ہے, اس کو اٹھا کے جناب اتنا بڑا عہدہ دے دیا. یعنی وہ اگر کمزور کو بنائے تو تنقید, تگڑے کو بنائے تو تنقید, اگر کسی تحمل مزاج کو بنائے تو تنقید, اور اگر وہ کسی دبنگ یا ذرا ووکل بندے کو بنائے تو تنقید. تو دنیا کو تو آپ خوش نہیں کر سکتے. اسد عمر صاحب کو بنایا وزیر خزانہ تو تنقید ہوئی, ہٹایا تو تنقید ہوئی. تو ہر طرح تنقید ہی ہوتی ہے, آپ سب کو خوش اور مطمئن نہیں کر سکتے. پہلے تو اس کے اوپر میرا کامنٹ یہ ہے. دوسرا کامنٹ یہ ہے کہ باقی صوبوں میں کیا صورتحال ہے. مریم نواز صاحبہ کو بنایا جا رہا ہے, اس پہ کیوں نہیں شور مچ رہا. اس پہ تو جو بہت سارے لبرلز ہیں وہ اسی بات پہ خوش ہو جا رہے ہیں کہ جی پہلی دفعہ کوئی چیف منسٹر جو ہیں وہ خاتون بن جائیں گی. تو کیا صرف خاتون ہونا کافی ہے؟ اگر آپ یہ پیمانے تلاش کر رہے ہیں کہ بھی سب کا کیپیبل ہونا چاہیے, سمجھدار ہونا چاہیے, اس کو قابل ہونا چاہیے, اس کو سیاسی بصیرت بھی ہونی چاہیے, سب کچھ اس میں ہونا چاہیے, اتنا کوئی آئیڈیل بندہ تلاش نہ ہو چاہیے, تو پھر مریم نواز کون سی کیٹیگری میں پورا اترتی ہیں؟ کیا وہ غیر محتاط قسم کے بیانات نہیں دیتی گئیں؟ کیا وہ ایسی خاتون نہیں ہیں جو کہ خود اپنی سیٹ بھی پتہ نہیں جیتی ہیں یا نہیں, وہ بھی کنٹروورشل ہے, اس کے اوپر ان کو نامزد کیا جا رہا ہے. مریم نواز صاحبہ کی کیا کوالیفیکیشن ہے, کتنا وہ پڑھی لکھی ہیں, ان کا ویژن کیا ہے, کیا وہ آج تک کبھی کسی کونسلر کے عہدے پر بھی کبھی پبلک کی سیکٹر میں کبھی کسی موقع پہ انہوں نے کوئی سرو کیا کسی کو جس کا انہیں پتہ ہو, ایک دن کبھی اپنی ذاتی زندگی سے محنت کر کے کچھ کمایا ہے انہوں نے جو انہیں پتہ ہو, تو ان کی کوالیفیکیشن کیا ہے بھائی؟ ان کے اوپر تو بڑے لوگ ناچ رہے ہیں کہ جی پہلی دفعہ وزیر اعلیٰ خاتون بن جائیں گی. بھائی خاتون ہونا ہی صرف کیا آپ کی خوبی ہے, اس کے علاوہ کوئی نہیں؟ تو باقی تو مجھے تو ان کے اندر ایک بھی خوبی نظر نہیں آتی کہ جس کی وجہ سے وہ وزیر اعلیٰ بنے, سوائے اس کے کہ ان کی نام کے ساتھ شریف لگا ہوا ہے, اس کے علاوہ تو کوئی اور بات نہیں ہے. تو جب آپ مراد علی شاہ کی بات کرتے ہیں, اب سننے میں آ رہا ہے پھر سے انہیں بنایا جائے گا یا شاید فریال تالپور صاحبہ کو بنایا جائے گا, تو پھر اگین وہی بات ہے کہ ہر کوئی اپنی حساب سے اپنی پارٹی کے وفادار جو ہوتے ہیں ان کو پریفر کرتا ہے. جہاں تک علی امین گنڈا پور صاحب کی بات ہے, میں خود سمجھتی ہوں کہ اگر بالکل نارمل حالات میں الیکشن ہوئے ہوتے تو شاید کوئی اور چوائس میں بھی بہتر ہوتی, زیادہ کوئی سلجھا ہوا شخص ہوتا یا اس طرح. ان کی اپیرنس تھوڑی ایسی ہے, بال لمبے ہیں, ذرا آواز جاندار ہے, ذرا ٹھیک ٹھاک سیدھی سیدھی باتیں کر دیتے ہیں, غیر محتاط ہیں, تھوڑا ایک بدماشی والا سٹائل لگتا ہے, سوری لیکن لگتا ہے. تو وہ جو ایک سٹائل ہے اس وجہ سے جی وہ ناپسند ہے. تو پھر کیا کسی ایسے بزدار ٹائپ بندے کو بنا دیں, بیبا سا بچہ بنا دیں, تاکہ جو ریاست اس کے اوپر دباؤ ڈالے تو وہ دب جائے. ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ پاکستان تحریک انصاف اس وقت غیر معمولی حالات سے گزر رہی ہے, اور ایسے حالات میں ایک صوبے کا جو چیف منسٹر آپ کا ایک ہی ملنا ہے آپ کو, وہ کم از کم اتنا دبنگ تو ہو کہ وہ کمپرومائز نہ کر سکے. وہ یہ نہ ہو کہ بالکل, یہ نہیں کہہ رہی کہ ریاست کے ساتھ لڑنے پہ اتر آئے, لیکن کم از کم یہ تو نہ ہو کہ کل کو عمران خان کے خلاف کوئی بغاوت ہو اور وہ کہے جی ٹھیک ہے اوکے میں تو سب سے پہلے حاضر ہوں.
تو یہ بھی چیز دیکھنی پڑے گی کہ وہاں پر اس وقت ایک باوفا اور ایسا شخص جو دباؤ برداشت کر سکے اس کو وزیر اعلیٰ لگایا جائے، تاکہ وہ جو پارٹی کا نظریہ ہے، جو خان کا نظریہ ہے، جس کے اوپر لوگوں نے ووٹ دیا ہے، وہ اس کے اوپر ڈٹا تو رہے۔ اگر کوئی کمزور شخص ہوگا تو اس کو تو آرام سے دباؤ میں لایا جا سکے گا، اور پھر وہ اپنے نیچے بہت سارے لوگوں کو ملا کے کچھ بھی صورتحال کر سکتا ہے۔ تو ہو سکتا ہے کہ وہ پھر خان صاحب کی آئیڈیالوجی یا جو خان صاحب وہاں پہ چاہتے ہیں اس طریقے سے نہ چلے، ان کی بات نہ سنے مانے۔ تو پاکستان تحریک انصاف کو اس وقت جن حالات کا سامنا ہے، انہیں ہر چیز کو کیلکولیٹ کر کے ہی بندوں کو فائنلائز کرنا پڑے گا۔ اگر وہ صرف یہ دیکھیں کہ جی کون سوٹیڈ بوٹیڈ سوفسٹیکیٹڈ سا بندہ ہے، بالکل اگر نارمل حالات ہوتے شاید میں خود بھی یہی کہہ رہی ہوتی، لیکن اب خان صاحب فرشتے کہاں سے ڈھونڈ کے لائیں کہ جس میں ہر خوبی ہو، وہ اکڑا، وہ دبنگ بھی ہو، وہ دلیر بھی ہو، وہ پڑھا لکھا بھی ہو، اس کی گفتگو بھی بڑی متوازن ہو، اور وہ عمران خان کا ساتھی بھی ہو، اس نے جد و جہد بھی کی ہو۔ کیونکہ پھر آپ ایسے موقع پہ یہ بھی دیکھتے ہیں کہ بھائی آپ کسی ایسے کارکن کو وزیر اعلیٰ بنا رہے ہیں، ایسے ساتھی کو وزیر اعلیٰ بنا رہے ہیں جس کی قربانیاں ہیں پارٹی کے لیے۔ اب ہم دیکھ سکتے ہیں آج بھی وہ بیچارے اپنے والد کے جنازے کے اوپر موجود تھے کہ جب یہ اناؤنسمنٹ ہوئی ہے، تو وہ یہ جب جنازے پر آئے تو وہ بڑی عرصے کی روپوشی کے بعد آئے، یعنی وہ بھی بڑی عرصے سے روپوش تھے، بڑی مشکل سے پہلے تو وہ عدالتوں میں رہے، ان کے بال بھی کاٹے گئے، ان کا مذاق بھی اڑایا گیا، وہ سب کچھ بھی ہوا، جیلوں میں رہے، اور اس کے بعد جب وہ واپس بھی آئے پھر وہ روپوش رہے کہ دوبارہ سے انہیں پکڑا جائے گا، اور پھر آج وہ اپنے والد کے جنازے کے اوپر جو ہیں وہ سامنے منظر عام پر آئے ہیں۔ تو بہت سارے لوگ ہیں جنہوں نے بہت ساری قربانیاں دی ہیں، ان کو بھی ایڈریس کرنا پڑتا ہے۔ اگر آپ دیکھیے پھر وہی بات آ جاتی ہے، اگر ان لوگوں کو آپ پھر اگنور کر دیں تو خان صاحب کسی ایسے بندے کو آل آف اے سڈن لا کے سامنے بٹھا دیں جو ویسے تو بڑا قابل ہو لیکن کبھی پارٹی میں کوئی قربانی نہ ہو، تو پھر سب کہیں گے کہ دیکھیں جی جب عہدوں کی باری آتی ہے تو جنہوں نے قربانیاں دی ہیں ان کو نظر انداز کر دیا جاتا ہے۔ تو اس لیے ہر بات پہ جب تنقید ہونی ہے تو میرا خیال ہے وہ کام کرنا چاہیے جو آپ کو بہتر لگ رہا ہے اور جو آپ کی پارٹی کے اور جو اس وقت مسائل ہیں دیگر ان کے حساب سے آپ کو سوٹ کر رہا ہے۔ اور آئی ہوپ کہ باقی جو چیزیں ہیں اللہ کرے کہ وہ اچھا ڈیلیور بھی کریں کے پی کے لوگوں کے لیے۔ پی ٹی آئی نے ویسے بھی کے پی میں اچھا ڈیلیور کیا ہے، تبھی لوگوں نے انہیں اتنا چانس دیا ہے تیسری دفعہ مسلسل۔ تو وی ہوپ کہ وہ اس کو کنٹینیو بھی کریں، اور اگر وہ نہیں کریں گے تو سرٹنلی ہم بھی تنقید کر رہے ہوں گے، باقی سب بھی تنقید کر رہے ہوں گے۔ تو لیٹس سی کیا ہوتا ہے جی، ملتے ہیں آپ سے اگلے ویلاگ میں، اپنا خیال رکھیے، اللہ حافظ۔